अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। अब से थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया है कि मुल्क में जो इस वक्त हालात हैं और बिलखुसूस जो एक हिकमत अमली और विजन अज़्म इस्तेहकाम का है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। इंतहाई अहम नुक्ता है ये। इससे पहले इस सारे मामले पे KP की हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हो सकी है। वज़ीर-ए-आज़म की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जो अहमियत है ऑब्वियसली पाकिस्तान की सियासत में तो है, लेकिन इस्तेहकाम लाने के लिए इसमें जो पाकिस्तान के अंदर सियासी हिजानी मामलात हैं, क्या उनका भी हल निकलेगा। साथ ही साथ जो अपोजिशन इत्तेहाद है और उसके सरकर्दा जो रहनुमा और सरबराह भी हैं इस वक्त महमूद अचकज़ई साहब, वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बजाय गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ भी दे चुके हैं। अब क्या APC होगी या गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस होगी, और सबसे अहम सवाल ये है कि इसमें अपोजिशन की जो जमातें हैं क्या वह हुक्मरान इत्तेहाद के साथ बैठेंगी। अगर नहीं बैठेंगी तो उनके पास क्या जवाज़ रहेगा इस मुल्क के मसाइल हल करने के लिए। और ये भी एक सवाल है कि इस APC में जो मामलात हैं, पाकिस्तान को जो इस वक्त सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनका सामना है। गुज़श्ता रोज़ भी एक साबिक सेनेटर जो हैं वो शहीद हुए हैं, दहशतगर्दी की नज़र हुए हैं। इन हालात में APC क्या किसी हतमी नतीजे पे पहुंच पाएगी? यकीनी तौर पे ये बड़ा कलीदी नुक्ता है। दूसरी अहम डेवलपमेंट जो आज की है वो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील थी, जो लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल से मुतालिक अपना ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने, और इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है उसको भी मुअत्तल किया है। इस मौके पे जो फैसले में लिखवाया गया है, चीफ़ जस्टिस ने कहा है कि नए चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के तकर्रुर के बाद इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट इसमें मुशावरत करें और शफ़ाफ मुशावरत के ज़रिए इस अमल को यकीनी बनाया जाए। बुनियादी तौर पे ये जो मुशावरत का मशवरा है, क्या इस पे अमल दरामद होगा या कोई नया सिलसिला निकलेगा। और मुशावरत की तजवीज़ जो आ रही है वो पहले भी देखा कि नायब तरमीम केस में भी आई थी, ये कितना खुशाइंद अमल है, इस पर भी कुछ डिटेल गुफ्तगू करेंगे। बानी PTI से जो दो मुख्तलिफ धड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी मुलाकात होनी थी, जो रिपोर्ट हो रहा है उसके मुताबिक मुलाकात नहीं हो पाई है। इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में PTI के रहनुमाओं से जानेंगे। और बजट के असरात, बिजली फिर महंगी, IMF की शराइत तो चल रही हैं लेकिन ये सिलसिला कहीं रुकेगा, ये बुनियादी सवालात हैं, इन पर हम बात करेंगे। राना एहसान अफजल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। आपसे करेंगे इरशाद साहब, APC की तजवीज़ आई है और ये APC होगी या ये गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, और क्या ये उम्मीद लगाएं हम भी और पाकिस्तान के अवाम भी कि इससे ये हिजान जो इस वक्त है मुल्क में ये ख़त्म हो जाएगा? आपको याद होगा आवाज़ साहब, सबसे पहले हमने ये तजवीज़ पेश की थी अपने प्रोग्राम में। बिल्कुल, जिस दिन ये ऐलान हुआ था आज़म इस्तेहकाम का, हमने कहा था कि जिसके लिए बेहतरीन लाहेअमल ये होगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उसमें तमाम लीडरशिप मौजूद हो, सियासी, मजहबी, पार्लिमानी। और जिस तरह 2014 में हुआ था ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन के हवाले से, और वो जो नेशनल एक्शन प्लान बना था, APS का वाक़या हुआ था, नेशनल एक्शन प्लान, तो उस सब को बिला तफरीक किसी को भी उसमें बाहर न रखा जाए और बुला के एतमाद में भी लिया जाए, तजावीज़ भी तलब की जाएँ और मुत्तफ़क़ा लाएअमल भी बनाया जाए। देर आयत दुरुस्त आयत, अच्छी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये फ़ैसला कर लिया। अब ये जो बात है ना APC और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये लफ्ज़ी खेल है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये होती है कि सारे ही होस्ट भी हैं और गेस्ट भी हैं और होस्ट भी हैं, कोई उसमें सदारत नहीं होती, कोई वो नहीं होता। इसमें ये होता है कि ऑल पार्टी ज़ाहिर एक पार्टी बुलाती है या हुकूमत बुलाती है और वज़ीर-ए-आज़म साहब उसकी सदारत कर रहे होते हैं। ये इस तरह ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये बेहतरीन फ़ैसला है और मेरा ख़्याल ये है कि अगर ये कामयाब करनी है तो इसका एजेंडा वसी होना चाहिए और इसमें एक दफ़ा बैठ जाएं तो मेरी तो तजवीज़ ये होगी कि जब सारे बैठ जाएं तो उस कमरे का, उस हाल का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए और ये सारे उस वक्त उठें जब कोई हल हो, इनके पास हल हो मौजूदा बहरान से निकलने का।
اور ہمیں آ کے بتائیں کہ اور ہمیں آ کے بتائیں کہ جناب اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں اور ہم نے کچھ رولز آف گیم طے کر لیے ہیں، اب ہم اس طریقے سے اس ملک کو چلائیں گے، کیونکہ اب حد ہو گئی ہے، اب لوگوں کے لیے جینا حرام ہو گیا ہے۔ لوگوں کے لیے وہ بل دیں، وہ بچوں کے لیے دودھ کا بندوبست کریں، وہ دوائیں اپنے لیے دوائیوں کا بندوبست کریں، تعلیم کا بندوبست کریں، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ جیسا آدمی کہ آپ اندازہ کریں نا 35,000 40,000 روپے آمدنی ہے، اگر اس کو 10,000 کا 8,000 کا بل آ جائے وہ کہاں سے پورے کرے گا؟ اور ایسا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ اور تو یہ صرف ایک بل کی بات میں کر رہا ہوں۔ جی بجلی ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ آپ صرف اس لیے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں کہ آپ وہ جو تیل مہنگا ہے وہ نہیں لے کے دینا چاہتے۔ آپ کے پاس پیداوار کی گنجائش موجود ہے لیکن آپ پیداوار نہیں کر رہے، اور لوگوں کو دوہرا عذاب ہے کہ بل زیادہ آئیں گے، بجلی کم استعمال کریں گے آپ، بل آپ کو زیادہ آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ اچھی جس نے بھی مشورہ دیا ہے یا جہاں بھی یہ فیصلہ ہوا ہے یہ خوش آئند ہے، قابل تحسین ہے، لیکن اب یہ صرف ایسے پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم نے تو دعوت دی تھی فلاں نہیں آ رہا، فلاں شرائط پیش کر رہا ہے۔ یہ نہیں، یہ کرنی ہے، ہر صورت کرنی ہے، ہر قیمت پر کرنی ہے، ہر شرط پر کرنی ہے، اور ایسا ماضی میں ہو چکا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ نہ سیاسی دشمنیاں ہمارے ہاں کوئی نئی بات ہے، مخالفتیں نئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی گول میز کانفرنس یا آل پارٹی کانفرنس کوئی نئی بات ہوگی۔ ایوب خان سے لے کر ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، ایوب خان کے دور میں، بھٹو صاحب کے دور میں، ضیاء الحق کے دور میں، بعد میں، تو یہ ہو جانی چاہیے۔ شاہ صاحب، دوسرا حکومت کی مثال لڑکے کے شادی والے گھر کی ہوتی ہے جس سے اکثر لوگ ناراض ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے منا کے لانا ہے، ملک چلانا ہے۔ بالکل ایسے آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ نے ذمہ داری قبول کی ہے، اور اس کے بعد آپ پہلوتہی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں ہمیں چلانے نہیں دے رہا یا فلاں کی وجہ سے یہ معاملات ہیں، ذمہ دار تو آپ بالکل ٹھیک۔ لیکن احسان صاحب سے میرے خیال ایک تو پہلے اے پی سی سے متعلق جان لیتے ہیں۔ یہ احسان صاحب دیکھیں، ریزرویشن جو پاکستان کے عوام کے ہیں، وہ آپ ہوں یا اپوزیشن ہو، اور ہم بھی جو نیوٹرل بیٹھ کے چیزوں کو دیکھتے ہیں، بظاہر یہ لگتا ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ زیادہ ہے، سیریس اپروچ کم ہے۔ اس اے پی سی کو پاکستان کے لوگ کتنا سیریس اس انیشیٹو کو سمجھیں، اور اس کے لیے اگر کوئی نہیں آتا تو اس کو لانے کی حکمت عملی کیا ہے حکومت کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہر دعوت جو ہے وہ کوئی ایویں نہیں دی جاتی، سیریس ہی ہوتی ہے، اور جو اگر آپ پرانی تاریخ بھی نکال کے دیکھ لیں تو پچھلی دفعہ بھی جو ہے نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے دعوتیں دیں، لیکن لوگ تب بیٹھے جب آرمی پبلک اسکول کے اوپر حملہ ہو گیا، پھر اس کے بعد ان کو سمجھ آئی اور وہ بیٹھے۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ اس سے پہلے کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا، اور کنسنسس ایک بہت بڑے اور بہت ہی ایک کہہ لیں ایک بڑا سانحے کے بعد کنسنسس ڈیولپ ہوا۔ لیکن اگر آپ کچھ دن پہلے قبل کی بات کر لیں تو پرائم منسٹر نے جب ایک دعوت دی مذاکرات کی اور کہا کیا ہے ملک کی بہتری کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں اور بیٹھیں، اور وہ بھی اس علی محمد صاحب کی ایک ایموشنل سپیچ کے جواب میں ان کو لگا کہ ان کو یہ کہنے کی چیزیں ضرورت ہیں، اور تو اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ تب بھی دو رستے تھے کہ ایک رستہ تھا کہ اس کو ویلکم کرتے اور کہتے ہاں ٹھیک ہے ہم بیٹھ جاتے، تو بوجھ جو ہے وہ پھر حکومت کے کاندھوں پہ آ جاتا اور شاید چیزیں وہیں سے بہتری کی طرف چل پڑتی۔ لیکن جب آپ رد کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں بیٹھنا، ہم اس کو کیونکہ آپ ہماری پہلے آپ اے بی سی شرائط پوری کریں گے، ساری شرائطیں مانیں گے، پھر ہم بیٹھیں گے، تو یہ وہ رویے ہیں جو بدقسمتی سے ملک کو آگے بڑھنے سے بھی روکتے ہیں، جمہوریت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو یہ رویے ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں، پی ایم ایل این کے اندر۔ رانا صاحب معذرت کے ساتھ حالت یہ ہے کہ وہ پارٹی جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اس دن عمر ایوب صاحب نے کہا تھا کہ یہ چیزیں کریں تو ہم تیار ہیں،
مذاکرات کے لیے کہ وہ اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. آج عمر ایوب صاحب رو رہے تھے کھڑے ہو کے کہ جی ہمارے لیڈر نے بلایا ہے, ہماری ملاقات طے تھی اور جیل سپرنٹینڈنٹ ملنے نہیں دے رہا. تو ظاہر بات ہے جیل سپرنٹینڈنٹ آپ کے ماتحت ہے, اگر اتنی بھی رواداری نہیں ہوگی تو پھر اگلی پارٹی بھی شرائط پیش کرے گی. نہیں دیکھیں ایسے نہیں ہے, یہ غلط بیانی ہے. عمران خان صاحب سے لوگ ملتے آ رہے ہیں, مسلسل ملاقاتیں ہو رہی ہیں, لیکن ملاقاتیں جیل مینیول کے مطابق ہوتی ہیں. ملاقاتیں اپنی من مرضی کے مطابق تو نہیں ہوتی ہیں. اور اگر جمعرات تو ملاقاتوں کا دن نا, جمعرات والے دن تو عام قیدیوں سے بھی لوگ ملتے ہیں, یہ تو جمعرات ویسے ملاقاتوں کا دن ہے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ کتنے نمبر میں لوگ ملتے ہیں, کیسے ملنا ہے, یہ جیل مینول کے مطابق ہونا چاہیے نا. اگر ان کو لگتا ہے کہ جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ اس نے جیل مینول کی خلاف ورزی کی تو وہ اگلی پیشی میں اس چیز کو جو ہے وہ لائر جو ہے وہ پک اپ کر سکتا ہے. ایسا اگر ہوا ہے تو اسی اگلے ہفتے میں جو ہے وہ ریلیز مل جائے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کو خود دیکھنا ہوگا کہ جیل مینول کے مطابق کس کو ملنے کی جو ہے وہ کس طریقے سے ملنا ہے اور کس کو پہلے ملنا ہے کس کو بعد میں ملنا ہے. اگر یہ خود وہ اپنے اندر وہ لے آئیں تو میرے خیال سے یہ پرابلم نہیں ہوگا, اور نہ ہو رہا ہے. ابھی میڈیا سے بھی بات کر رہے تھے خان صاحب, انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی, تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی بالکل ہی بند کیا ہوا ہے اور ان کی آواز نہیں باہر آ رہی. وہ تو پارٹی کو چلا رہے ہیں بالکل. جی صحیح ہے. اچھا پی ٹی آئی کے سارے فیصلے وہ کر رہے ہیں. اچھا احسان صاحب یہ بتائیے, 4 ہفتوں میں 3 بار بجلی مہنگی کی گئی ہے, IMF کی شرائط پہ ہو رہا ہے, پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں. سلسلہ رکے گا کہاں پہ؟ یہ بجلی جو مہنگی ہو رہی ہے, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, لوگ یہ پوچھتے ہیں, لوگ بل ہاتھوں میں لیے ہیں, یہ سلسلہ رکے گا کہاں پہ؟ حکومت یہ بتانے سے کیوں قاصر ہے؟ نہیں دیکھیں, جو FCA ہے, فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ ہے, وہ بجلی مہنگی دیکھیں جب اگر کوئی کاسٹ کے اندر کوئی فرق آتا ہے تو وہ اس کا ہوتا ہے QTA کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہے. یہ بجلی کی جو بیس ریٹ ہے وہ تو وہی رہا ہے پورے سال, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. QTA اور FCA تبدیل ہوتا ہے, وہ مختلف ویریبلز جو ہیں وہ آپ کے جب چینج ہوتے ہیں تو اس میں فرق آتا ہے. لیکن بجلی کے ریٹ اب ری بیس ہوا ہے, پچھلی دفعہ ری بیس پچھلے سال ہوا تھا, اب دوبارہ ری بیس ہوا ہے. اور اب جو ری بیسنگ ہے رانا صاحب معذرت کے ساتھ, ایک تو 2 دفعہ ری بیس ہوا ہے, 5 روپے 72 پیسے پہلے ہوا, 5 روپے کی آج پھر خوشخبری سنائی ہے ہمیں 7 روپے کی. نہیں وہ تو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے, 5 روپے بیسک ٹیرف میں جو اضافہ کیا جا رہا ہے. لیکن جب پٹرول کی عالمی قیمتیں, تیل کی عالمی قیمتیں پچھلے 2 ماہ سے کم ہو رہی ہیں, آپ نے خود بھی 2 دفعہ کم کی, تو اس وقت فیول ایڈجسٹمنٹ میں اضافے کی کیا جواز بنتا ہے؟ اس کا مطلب ہے تیل تو آپ سستا خرید رہے ہیں اور بجلی مہنگی کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آج تیل کی قیمت ہے وہ نہ فیول کی پرائس پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے نہ بجلی کی پرائس پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. یہ 2-3 ماہ کا لیگ ہوتا ہے. آج جس قیمت پہ جو کروڈ کی قیمت ہے, آج اس کے اوپر LC کھلے گی, وہ 2-3 ماہ بعد وہ ادھر استعمال میں آئے گا, یا 2 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد. تو یہ کچھ 2-3 ماہ کا لیگ ہوتا ہے. باقی پیٹرول کی قیمتوں کے اندر بالکل حکومت کوئی چیز سیو نہیں کر رہی. اگر اس میں کمی آتی ہے تو وہ حکومت کو کمی دے دیتی, حکومت عوام کو کمی دے دیتی ہے. اگر اس میں اضافہ ہوتا ہے تو حکومت عوام کو اضافہ دے دیتا ہے, اور وہ ایک فارمولہ طے ہے, اس میں کوئی چھیڑ خانی نہیں ہے, اور ہمارا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو بالکل ہم اس پہ ایک لیوی چارج ہو رہا ہے, لیکن ایسے نہیں ہے کہ آج اگر عالمی منڈی میں قیمتیں گر جائیں تو آج پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں بھی گر جائیں گی. ایسا نہیں ہے, اس کا 2 سے 3 ماہ کا لیگ ہوتا ہے. اچھا رانا صاحب یہ فرمائیں کہ حکومت کے جو اخراجات ہیں اس میں 24% اضافہ ہوا ہے اس بجٹ میں. کفایت شعاری کے جو پچھلے سال فیصلے ہوئے تھے اس میں سے کسی پر عمل نہیں ہوا. آپ لوگوں نے پارلیمنٹیرینز کو آپ نے بزنس کلاس کے ٹکٹ بھی دے دیے, تنخواہیں بھی بڑھا دیں, سفر خرچ جو ہے وہ بھی بڑھا دیا, بیوروکریسی کو بھی آپ نے ماشاءاللہ نواز دیا. سارا بوجھ بیچارے عوام برداشت کریں گے, یہ حکمران طبقہ جو ہے, میں سیاستدانوں کی صرف بات نہیں کر رہا, یہ ہماری بیوروکریسی ہے, ہمارے جو باقی شہزادے ہیں, وہ بھی کبھی کوئی قربانی دیں گے, ان پر بھی کوئی بوجھ ڈالا جائے گا, یا بس ان کے لیے مرات ہیں اور عوام کے لیے مصیبتیں ہیں, تکالیف ہیں؟ دیکھیں یہ غلط بات ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. دیکھیں حکومت ایک ڈاؤن سائزنگ کی ایک ہائی لیول کمیٹی حکومت نے بنائی ہوئی ہے,
جو ڈیوالوڈ وزارتیں ہیں ان کو حکومت کم کرنے جا رہی ہے، اور اسی فائنینشیل ایئر میں کم کرے. یہ بجٹ کے اندر ریفلیکٹ نہیں ہو رہا، لیکن یہ اس پہ کام جو ہے وہ شروع ہے. اور بہت سارے ایسے درجنوں کی تعداد میں اتھارٹیز ہیں جو وزارتوں کے نیچے ہوتی ہیں، ان کو بھی ختم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور یہ 2 سے 3 ماہ کے اندر حتمی شکل اختیار کر جائے گی اور پھر اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. نمبر 1. دیکھیں نمبر 2 بات یہ ہے کہ حکومتی اخراجات 80 سے 90% بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ان الاسٹک ہیں. ان الاسٹک سے مطلب کہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کی جو سود کی شرح ہے 9,000 سے ارب سے زیادہ تو صرف سود کی ادائیگی ہیں. جو وفاقی حکومت کے جو اخراجات ہیں وہ تو 800 کچھ ارب کے ہیں. جو پینشن ہے وہ 1,000 ارب کی ہے، اس میں کچھ نہیں کیا جا سکتا. ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ کوئی 2,000 ارب کے لگ بھگ ہے، اس میں وہ بھی اب عالمی اگر آپ اس کو دیکھیں کمپیریزن کریں تو وہ بھی ان ریئل ٹرمز کم ہوا ہے. تو جو اخراجات کم کرنے ہیں حکومت نے وہ بالکل حکومت ڈاؤن سائزنگ جو میں نے جس کا ذکر کیا کہ وزارتیں کم ہونی جا رہی ہیں اور جو ادارے ہیں کچھ جو وزارتوں کے نیچے ہوتے ہیں وہ بند ہونے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کام جاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 سے 3 ماہ میں اس کے اوپر ایک بڑی اناؤنسمنٹ ہوگی. جو ہمارا ہوم گرون ایجنڈا ہے یہ اس کا حصہ ہے. یہ ہوم گرون ایجنڈا ابھی آگے جا کے اناؤنس ہونے والا ہے. اس پہ وزیر اعظم خود اس پہ اناؤنس کریں گے، اور آپ کو اسی مالی سال کے اندر آپ کو جو ڈاؤن سائزنگ آف گورنمنٹ ہے، جو کٹنگ آف ایکسپینڈیچر ہے، اس کے اوپر آپ کو حکومت آگے نظر آئے. رانا صاحب 714 بلین پچھلے سال حکومت کا خرچہ تھا جو بجٹ میں مختص تھا. اس سال 839 ارب روپے ہے جو رکھا گیا ہے. 36 وزارتیں ہیں، 48 ڈویژن ہیں، اس کے ماتحت 400 ادارے ہیں. 17 وزارتیں جن کو آپ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ بند ہو جاتی ہیں تو 439 ارب روپے آپ کو بچت ہوتی ہے. سوال بنیادی یہ کوئی بچت نہیں ہے. سوال یہ اتنی بچت نہیں ہے جی نہیں، ایسے نہیں ہے. اچھا چلیں کم ہوگی، چلیں 100 ارب ہی ہو جائے گا، چلیں یہ کر لیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ان کو بند کرنا ہے تو پھر یہ بجٹ بڑھایا کیوں گیا ہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں. یہ اس کی آج اگر ہم ایک ایسا فیصلہ کر لیں جو امپلیمنٹ نہیں ہوگا، آج اگر ہم ایک ایسا ہم اقدام لے لیں جو کہ بعد میں جس کے لیے پرابلم ہو، تو وہ اس کے اوپر ایک مکمل پلان ہونا ہے. آپ کے ملازمین ہیں، ان کو ہم ایک دم سے ان کو گھر نہیں بھیج سکتے. ان کے لیے بھی پراپر ایک میکنزم تیار ہو رہا ہے کہ کس کے ساتھ گولڈن ہینڈ شیک کرنے، کس کو کن وزارتوں میں ابزارب کرنے کی ضرورت ہے، کس طریقے سے آپ نے ان کو جو ہے ایگزٹ کرنا ہے. آخر وہ بھی ان کے بھی حقوق ہیں جن کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اداروں کے کام اگر تو وہ ڈیوالوڈ ہیں تو بالکل وہ ختم ہو جائیں گے، اگر وہ ضم ہونے کسی اور وزارت میں تو اس کا میکنزم طے ہوگا. تو یہ بالکل اگر کوئی بچت آئے گی تو وہ پی ایس ڈی پی پہ چلے جائے گی. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ بغیر ایک حتمی پلان کے جو ابھی تیار ہو رہا ہے، جو بالکل جس پہ بڑی شدت کے ساتھ کام ہو رہا ہے، وہ 2-3 ماہ میں مکمل ہوگا. تو اگر کوئی اس میں سے بچت ہوگی تو اس بچت کو جو ہے وہ بالکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے لیا جائے گا. لیکن جو آپ نے بات کی، دیکھیں ہم نے تو کم از کم جو سرکاری ملازمین کی تنخواہ ہے وہ 25% بڑھائی جو 1 سے 16 ہے. تو اگر آپ انفلیشن دیکھ لیں، صرف انفلیشن دیکھ لیں، جو 800 کچھ ارب کا جو اخراجات ہیں وہ زیادہ تر تو تنخواہوں کے اوپر ہیں، اور وہ اس میں کوئی اپنے کوئی پرسنل ایکسپینڈیچر وہ نہیں بڑھے. وہ میجورٹی 80 سے 90% جو ایکسپینڈیچر بڑھا ہے وہ سیلریز کا ایکسپینڈیچر بڑھا ہے. اس کے رانا صاحب جو وزارتیں 2010 میں 18ویں ترمیم منظور ہونے کے بعد ختم ہو جانی چاہیے تھیں، وہ پورے 14 سال سے مفت تنخواہیں لے رہے ہیں. کام ان کا ٹکے کا نہیں ہے. نہیں اب ختم کریں گے. اب ان کو ختم کرتے ہوئے بھی ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کیا مراد ہے. نہیں 14 سال تک وہ مفت تنخواہیں لے چکے ہیں، بہت کر چکے ہیں، اب جانے دیں ان کو. ایسا نہیں، دیکھیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ مفت مراد لیتے رہے ہیں، وہ کام کرتے رہے ہیں، وہ رول شفٹ نہیں ہوئے پراپرلی. دیکھیں بات یہ ہے، میں پھر کہوں گا یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ کل آپ وہاں تالا لگا دیں اور لوگوں کو گھر بھیج دیں. اس کے اوپر 2-3 ماہ کے اندر ایک حتمی پلان آ جائے گا اور وہ پلان قوم کے سامنے آئے گا اور اس کے اوپر عمل درآمد اسی فائنینشیل ایئر میں شروع ہو جائے گا. یہ ہم آپ کو اس کا دعویٰ کر رہے ہیں. سیاسی بات بھی ہو جائے، یہ
آپ پہلے ایک تھا قانون تھا کہ جی الیکشن ٹریبونل جو ہیں وہ ریٹائرڈ ججز بھی لیے جا سکتے ہیں، اس کو آپ نے ختم کیا. اب اچانک وہی قانون آرڈیننس کے ذریعے دوبارہ لے آئے ہیں، اور صرف اس لیے کہ پنجاب میں خاص طور پر آپ کو کچھ ججز پسند نہیں ہیں، ان کو آپ لگانا نہیں چاہتے. اور اب تو خیر ماشاءاللہ اسٹے ہو گیا ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ بھی اسٹے رہے گا. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اپنے جو فیصلے ہیں انتخابی دھاندلیوں کے وہ ریٹائر ججز سے کرائیں؟ حاضر سروس ججز پر اعتبار نہیں ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں، یہ ہم نے فیصلے نہیں کرانے، یہ فیصلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنے ہیں جو آئینی طور پہ آزاد ادارہ ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اگر آئینی طور پہ آزاد ادارہ ہے اور وہ جو ہے اپنی ججز اپنی مرضی سے لگاتا ہے، چاہے وہ حاضر ہوں یا ریٹائرڈ ہوں، ان کو یہ آپشن دی جا رہی ہے. قانون تو آپ نے بنا کے دیا، آپ نے قانون بنا کے دیا ہے نا، الیکشن کمیشن کا تو قانون بنا کے دیا نا. جی ہاں، لیکن وہ جج ہم نے تو نہیں لگانے نا، ہماری مرضی سے تو نہیں لگنے. وہ جج تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لگانے ہیں، چاہے وہ حاضر ہوں یا ریٹائرڈ ہوں. پہلے ہی حاضر ججز کا فقدان ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پینڈنسی چل رہی ہے. تو یہ اگر ان کو آپشن دی گئی ہے تو اس میں الیکشن کمیشن کو اسٹرینتھن کیا گیا ہے، ان کی اسٹرینتھ میں اضافہ کیا ہے. الیکشن کمیشن اور آپ الگ ہیں ایک دوسرے سے؟ وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ تیری میری ایک جندڑی، اب لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن آئینی طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آزاد ہے، اور اس پہ حکومت کی وہ ڈکٹیشن نہیں نہ لیتا ہے نہ سنتا ہے، وہ آزاد. صحیح. اچھا، آج کی خبر یہ ہے کہ آپ کے فیصل آباد کے صنعت کاروں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی کے خلاف ہم اگلے ہفتے ہڑتال کریں گے. تو یہ اس وقت جو مہنگی بجلی اور اس کے بعد اس پر لوڈ شیڈنگ، یہ معاملہ جو ہے صنعت کاروں کو تو آپ نے کچھ دی ہے، مراعات دی ہیں، کوئی ریٹ فکس کیا ہے، لیکن تجارت والے تو بیچارے جو تاجر ہیں وہ تو رو رہے ہیں کہ ٹیکس بھی لگا رہے ہیں اور بجلی دے بھی نہیں رہے اور ریٹ بھی بڑھا رہے ہیں. تو اس طرح معیشت کا پہیہ چل سکتا ہے؟ آپ تو خود اس شعبے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. دیکھیں، ایک طرف تو تنقید ہوتی ہے کہ سارا بوجھ سیلریڈ کلاس پہ ڈال دیا گیا ہے، اور وہ کسی حد تک درست ہے. دوسری طرف جب تاجر حضرات جو اپنی انکم ٹیکس کا میرے خیال سے کچھ بھی نہیں جمع کراتے، ان کو اگر ٹیکس نیٹ پہ لایا جا رہا ہے تو ان کا موقف ہے کہ جی ہمارے پہ ٹیکس لگا دیا اور فلانا کر دیا. تو میرے خیال سے یہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جس کی انکم ٹیکسیبل کی جو ٹیکسیبل انکم ہے اس سے ہم نے ٹیکس وصول کرنا ہے. اور اب تاجر حضرات کو اپنی قومی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے ٹیکس دینا ہے. دیکھیں، بجلی کا جو ریٹ ہے، اگر تو کوئی ایسا کوئی پلان ہے اپوزیشن کے پاس جس کے اندر بجلی کا ریٹ کل سستا ہو جائے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ایسا آج کی حقیقت جو ہے، جو حقائق ہیں کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ کو بھی ہم نے ختم، تقریباً اس کی فلو کو، اس کے بڑھاوے کو ختم کر دیا، اس کو روک دیا. اگر ہم نے گیس کے سرکولر ڈیٹ کو روک دیا، اور یہ ریکوائرمنٹ ہے آئی ایم ایف کی، اور یہ ویسے بھی ایک ملکی فریضہ ہے کہ آپ نقصان اور خسارہ نہیں کر سکتے، اور جو رستہ ہے کہ بجلی کو سستا کرنا ہے اس کا پہلے ہی تعین ہو چکا ہے کہ ہم نے پرائیویٹائزیشن آف ڈسکو کرنی ہے. 600 ارب کی چوری ہے جو کہ صارف جو نہیں چوری کرتا وہ بھی اس 600 ارب کی چوری کو پورا کرتا ہے. وہ چوری ہم نے روکنی، اس میں سب سے بڑا کلیدی کردار صوبائی حکومتوں کا ہے. اگر وہ یہی احساس کر لیں کہ ہم نے اپنا جو رول ہے چوری روکنے کا، لا اینڈ آرڈر پولیس ہمارے پاس ہے، وہ ہم نے کردار اپنا پورا کرنا ہے، تو یہ آپ سستی بجلی جو ہے اس کی طرف سفر گامزن ہو جائے گا. ہم ان سارے اقدام پہ کام کر رہے ہیں. رانا صاحب، ایک ایشو ہے اس بجٹ میں آخری بات، اس بجٹ میں ہم نے ریکارڈ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریکارڈ ایلوکیشن کی ہے پی ایس ڈی پی میں ٹرانسمیشن لائن کی باٹل نیکس دور کرنے میں اور اس کی ایفیشنسی بڑھانے میں. یہ وہ سارے اقدام میں نے آپ کو گنوائے ہیں جو پاکستان کی بجلی کو کمپیٹیٹو کرے گا، پاکستان کے بجلی بنانے اور پہنچانے والے نظام کو ایفیشینٹ کرے گا، جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی شارٹ کٹ ہے مصنوعی ریلیف کے علاوہ تو وہ ضرور ہمیں بتائیں کہ یہ شارٹ کٹ ہے اور ہم اس کو لینے کے لیے تیار ہیں. اچھا رانا صاحب، اس وقت جو سولر ہے وہ سستی بجلی کا بہترین ذریعہ ہے. لوگ اپنے یعنی انویسٹمنٹ کر کے سولر لگواتے ہیں، اور آپ کا جو لیسکو ہے یا یہ جو جتنے بھی ہیں وہ لینے سے انکار کرتے ہیں، نخرے کرتے ہیں، ریٹ اپنی مرضی کا لگاتے ہیں. اور خاص طور پر جو آج مجھے پتہ چلا کہ جو پرائیویٹ کالونیز
جو اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی 1-1 سال سے 1.5 سال سے ہم جو بجلی دے چکے ہیں اس کے ہمیں ریٹرن نہیں ہے، ہم مجبوراً اپنے جو صارفین ہیں جو کالونیز میں رہتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں جی ہم آپ سے لیں گے نہیں. کروڑوں بلکہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. تو آپ لغاری صاحب سے کہیں کہ اس کے لیے کوئی فارمولہ بنائیں. جو کالونیز اور جو سوسائٹیز جو ہیں وہ پروموٹ کر رہی ہیں سستی بجلی کو، ان کے ساتھ کوئی فارمولہ طے کریں اور یہ سستی بجلی کا بہترین ذریعہ جو ہے اس کو ضائع نہ کریں، حوصلہ شکنی نہ کریں. دیکھیں سولر کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، سولر کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. نہیں، نیٹ میٹرنگ کی بات ہو رہی ہے. نیٹ میٹرنگ آپ کی سسٹم جو ہے اس میں گنجائش ہوتی ہے نیٹ میٹرنگ کی. اگر مثال کے طور پہ ایک گھر ایک محلے کا ٹرانسفارمر ہے، میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں، وہ 100 kVA کا ہے اور اس میں 10 گھر ہیں جو 10-10 kVA کے ہیں. اگر وہ سارے اپنی لمٹ سے زیادہ نیٹ میٹرنگ لگا لیں تو وہ ٹرانسفارمر سڑ جائے گا اور سب کو نقصان پہنچے گا. تو اس کی سر یہ سسٹم کی نہیں ایک ہے. لمٹ نہیں رانا صاحب، میں جو عرض کر رہا ہوں جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں ان کو یہ شکایت ہے کہ نیٹ میٹرنگ ہو گئی، انہوں نے بجلی لے بھی لی. مثلا لاہور کی مثال ہے کہ لیسکو بجلی لے چکا ہے، لاکھوں یونٹ بلکہ کروڑوں یونٹ لے چکا ہے، اس کی پیمنٹ نہیں کر رہا اور آپ وہ کہتا ہے کہ جی آپ بند کریں. یہ سمپل ٹیکس ریفنڈ والا چکر چل رہا ہے. ٹیکس ریفنڈ والا جو ریبیٹ یا ریفنڈ جو ہے اس سے انکار کیا جا رہا ہے. نیٹ میٹرنگ میں جو صارف جو نیٹ میٹر لگاتا ہے اس کو پیمنٹ نہیں ہوتی. ابھی صرف جو سسٹم ہے، جو پالیسی ہے، وہ پیمنٹ وہ بل ایڈجسٹمنٹ کی ہے. ایڈجسٹمنٹ کی نہیں ہو رہی نا، نہیں ہو رہی نا جی. یہی تو شکایت ہے کہ نہیں ہو رہی. ان سے وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو بجلی آپ کو دی ہے اس کے ہمیں پیسے دیں، جو ہمارے پاس آ چکی ہے اس کو ہم ایڈجسٹ نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے، گورنمنٹ نے پالیسی نہیں دی. یہ ایڈجسٹمنٹ کا تو ایشو ہے. اس کو پھر دیکھنا پڑے گا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جی وہ رابطہ کریں، وہ رابطہ کریں تو ضرور ہم ان کی معاونت کریں گے کہ کیا پالیسی ہے اور کیا مسائل ہیں، اس کو ضرور دیکھا جا سکتا ہے. وہ میرے سے رابطہ کر لیں یا وزارت پاور سے انرجی سے رابطہ کر لیں. نہیں، میں آپ سے 1-2 شکایتیں جو میرے پاس ہیں میں آپ سے رابطہ کرواتا ہوں تو آپ لغاری صاحب سے بیٹھ کے یہ طے کروا دیں، ایک پالیسی بنوا دیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک. رانا صاحب بہت شکریہ. سو نائس آف یو. رانا احسان افضل صاحب موجود تھے. ارشاد صاحب، سپریم کورٹ نے آج جو فیصلہ دیا ہے ٹریبیونل سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب چیف جسٹس کا تقرر ہو جائے لاہور ہائی کورٹ میں، اس کے بعد الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ مشاورت کریں اور شفاف مشاورت کے ذریعے بامقصد مشاورت کے ذریعے اس جو باقی مرحلہ ہے اس کو مکمل کیا جائے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مناسب ہے. آپ کو یاد ہے نیب ترامیم کے وقت انہوں نے اس وقت عمران خان کو بھی مشورہ دیا تھا کہ مشاورت کا آغاز کریں، پھر اس پہ کمیٹی بھی بنی تھی. تو اگر یہ مشاورت سے ہو جائے. ویسے عباس صاحب، لوگ عدالتوں میں اس لیے نہیں جاتے کہ وہ مشورہ لیں ان سے اور وہ مشورہ دے کے کر دے کہ یہ آپ لوگ کر لیں. نہیں، فیصلہ بھی ساتھ سمپل ہے. دیکھیں کیس سمپل ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ٹریبونل بنانے ہیں، ججوں کے نام دیں. چیف جسٹس نے 4 صوبوں کے اور اسلام آباد کے دے دیے نام. الیکشن کمیشن نے صرف پنجاب اور اسلام آباد کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا کہ جی آپ ہمیں پینل دیں، ہم بتائیں گے کہ کس کا نوٹیفیکیشن کرنا ہے. نہ کراچی میں سندھ میں یہ مسئلہ ہوا، نہ پنجاب میں بلوچستان میں یہ ایشو ہوا، نہ KPK میں ایشو ہوا. یہ صرف پنجاب میں ہوا کہ یہاں آپ پینل دیں گے، اس میں سے ہم چوز کریں گے. چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کا موقف تھا کہ آپ نے مجھ سے جج مانگے ہیں، یہ میری ثوابدید ہے کہ کس کو میں مناسب سمجھتا ہوں. اس میں 2-3 چیزیں اس نے دیکھنی ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جس کو سپیئر کیا جا رہا ہے، کس آدمی کو، کس جج کو میں سپیئر کر سکتا ہوں، کس پر لوڈ کم ہے. دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے اس میں پریشر بھی ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری انفلوئنسز بھی ہوتے ہیں، تو اس کی روشنی میں بھی اس نے فیصلہ کرنا ہے. اپنی اس نے جو سہولت ہے کورٹ کی وہ بھی دیکھنی ہے. وہ نام کہے تو نہیں جی ہمیں تو یہ قبول نہیں ہے. اور پھر حکومت سے کہا اور حکومت نے فوراً آرڈیننس جاری کر دیا. جو پہلے یہ ایک موجود تھا ریٹائر ججز کا، اس کو ختم کیا گیا
اور اب پھر اس کو ترمیم کر کے لے آئے کہ جی ججز. اب یہ سارا پنجاب میں اگر ہو رہا ہے تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن کر رہا ہے یا حکومت کر رہی ہے، کوئی بھی کر رہا ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے قائم مقام سیکریٹری جنرل فردوس شمیم نقوی صاحب نے. نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کا. نقوی صاحب آج بڑی تعداد میں آپ کی جماعت کے لوگ اڈیالہ گئے. یہ بتائیے کہ کیا ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اگر ہوئی ہے تو کس کس کی ملاقات ہوئی ہے، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. آج ملاقات کسی کی نہیں ہوئی ہے. وجہ بتائی نہیں گئی. جو حضرات گئے تھے ان کے نام بتا سکتا ہوں. ہمارے عمر ایوب خان صاحب تھے، لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی. لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا سینٹ شبلی فراز تھے. ایم این اے جنید اکبر تھے. ایم این اے شہریار آفریدی تھے. ایم این اے شندانہ گلزار تھے. اور منسٹر آف کے پی گورنمنٹ مینا خان تھے اور خادم تھا. اچھا، یہ حضرات گئے تھے. 1:15 پہ سب حضرات وہاں موجود تھے اور 4:30 بجے ہمیں بتایا گیا کہ آج ملاقات نہیں ہوگی. بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی نہیں تھی، شیڈ نہیں تھا، اور 1:15 بجے سے لے کے 4:30 بجے تک ہم نے دھوپ کھائی، گرمی انجوائے کی، اور وہ ہمیں تپانے کی کوشش کر رہے تھے. ہم ٹھنڈے. اچھا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ جتنے بھی یہ کر رہے ہیں the more they are getting frustrated. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے چیزوں سے گھبرا جائیں گے، چھوڑ دیں گے، قائد سے ملنا جانا بند کر دیں گے. قائد سے ملنے کی خواہش اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ اجازت دے دیں تو اگلے 5 دن اگر سب آدمیوں کو بھی 5 منٹ بھی دیں گے تو میرے خیال سے 2 سال تک وہ مکمل نہیں ہوگی لائن. تو نقوی صاحب کوئی وجہ بھی بتائی انہوں نے کہ آج تو ویسے ملاقات کا روٹین کا دن ہے نا، آج تو ساری جیلوں میں ملاقات کرائی جاتی ہے. تھرسڈے سوری میں رؤوف حسن صاحب بھی ساتھ تھے، ویسے کہ وہ ہر دفعہ ہوتے ہیں اس لیے میں ان کا نام لینا بھول گیا، معذرت چاہتا ہوں. رؤوف حسن صاحب ایز انفارمیشن سیکرٹری از بائی پروٹوکال میٹنگ خان صاحب ایوری ڈے، ایوری تھرسڈے. ہر تھرسڈے کو رؤوف حسن صاحب جاتے ہیں unless until he is not well، جو کہ تھوڑے دن کے لیے ہوا تھا جب ان کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا تو اس میں شاید انہوں نے 1 آدھ مس کیے، ورنہ وہ ہمیشہ ہوتے. اچھا، تو یہ جمعرات جو ہے وہ پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات کا دن ہے، اور ٹیوزڈے جو ہے وہ فیملی کا ہے. صحیح. اچھا، یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ کی پارٹی یہ ملاقات تو اس لیے ہو رہی تھی کہ جو دھڑے بندی ہے اس کو ختم کیا جائے. آپ یہ بتائیں، آپ تو پرانے کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، یہ جو گروپنگ ہو رہی ہے یہ اندرونی اختلافات کا شاخسانہ ہے یا کوئی بیرونی مداخلت ہو رہی ہے؟ اور یہ شاندانہ گلزار ہیں اور شہریار آفریدی ہیں، ایسے لوگوں پر شک کیوں کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی اور کی گیم کر رہے ہیں؟ کوئی شک ہم تو نہیں کر رہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے آج میڈیا کے سامنے ہم سب نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ڈال کے 3 چیزیں کہیں. ہم ایک تھے، ہم ایک ہیں، اور ہم ایک رہیں گے. اچھا. جہاں تک اگلا سوال آپ کا آئے گا کہ جی خان صاحب نے کیوں بلایا تھا، خان صاحب لوگوں کو جب چاہیں بلائیں، ان کا اختیار ہے. خان صاحب کا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو میڈیا فیسز آف پارٹی ہیں، اور میڈیا فیس ہونے کے ناطے بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی کرنی ہے جس سے ہم نے اپنے موومنٹ کو تیز کرنا ہے. اس کے لیے اسٹریٹجائز کرنے کا ایک ریزگنیشن ضرور آیا تھا جنید اکبر صاحب کا، اور شہریار آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ یہ شاید میری آخری تقریر ہو، تو ان کو سمجھانے کے لیے بلایا تھا کہ جذباتی نہ ہو. جب تم اتنے عرصے رہ چکے ہو اور ساری چیزیں برداشت کرتے آتے ہو اور کتنے کامیاب رہے ہو، اس سے کہ تمام چیزوں، تمام فاشزم کے، تمام ظلم و ستم کے باوجود یہ پارٹی آج کھڑی بھی ہے. اس وقت بھی تمام دھاندلی کرنے کے باوجود 100 سے زیادہ
ممبران تقریباً پہنچے ہوئے تھے کہ اگر آپ کے یہ ڈر کا پورا ہو جائے تو وی ول کراس، جو کہ لگتا یہ ہے کہ سیٹس کا انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. تو اور ایکچوئل اگر 8 فروری والا نتیجہ آ جاتا تو آپ کی 2/3 میجورٹی تھی. فردوس صاحب بات یہ ہے کہ بھلے آپ لوگ اس بات کی تردید کریں کہ اختلافات نہیں ہیں، لیکن بظاہر نظر آتا ہے جو آپ کے سٹیٹمنٹس ہیں آپ کے لوگوں کی، ایون آپ کے جو قائد ہیں جماعت کے، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا اور انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ میں نے 4 جولائی کو بلا لیا ہے دونوں جو دھڑے ہیں ان کو. لیکن بنیادی طور پہ یہ چل کیا رہا ہے؟ فواد چودھری صاحب کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس جو آتی ہیں وہ کیٹاگوریکلی کہتے ہیں کہ موجودہ لیڈرشپ جس میں بڑی تعداد وکلاء کی ہے، ان کی حکمت عملی ناکام ہے کہ وہ عمران خان کو جیل سے باہر نکال سکیں. شیر افضل مروت صاحب ہیں، وہ فواد چودھری کے خلاف لگے ہوئے ہیں. تو یہ تفریق تو حقیقی ہے، یہ پیدا کیوں ہوئی ہے؟ بنیاد تو یہ ہے. ایک منٹ واٹ ڈز فواد چودھری گاٹ ٹو ڈو وتھ پی ٹی آئی؟ وہ تو کلیم کرتے ہیں. اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ نہیں پہلے کلیئر ہو جائیں. فواد چودھری از ناٹ پی ٹی آئی. ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے خان صاحب نے کہا کہ کچھ عرصے کے لیے پارٹی چھوڑ دو. فواد چودھری پی ٹی آئی ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں، اس میں آپ کے قائد سے سوال پوچھا گیا ان سے متعلق، انہوں نے جواب نہیں دیا. وہ تو کہہ دیں، عمران خان خود کہہ دیں کہ فواد چودھری کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خاموشی ابہام پیدا کرتی ہے. نہیں، ہمیں میں آپ کو آج ایک کیٹیگوری کے سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب ٹوڈے از ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے پی ٹی آئی ممبر. اچھا، یا بطور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں. میں ہی از ناٹ ٹوڈے اے ممبر آف پی ٹی آئی. اچھا صحیح ہے. نہیں، لیکن یہ فرمائیں کہ اس وقت جو صورتحال پارٹی مشکل کا شکار ہے، بہت مشکلات ہیں، تو اس وقت تو لوگوں کو گلے نہیں لگانا چاہیے. فواد چودھری صاحب یا علی زیدی صاحب، عمران اسرائیل صاحب آنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کیوں دھتکار رہے ہیں؟ اچھا چلیے 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز، میرا دوست کبھی میرے ایسا کوئی کام نہیں کرے گا پبلکلی جس سے مجھے نقصان ہو. آپ کے خیال سے فواد چودھری صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر انہیں مجھے کوئی مشورہ دینا ہے، مجھے 100% یقین ہے کہ فواد چودھری صاحب کی ہزاروں جاننے والے ہوں گے پی ٹی آئی کے، اور ایون مین لیڈرشپ میں ان کے ساتھ ان کی فارمر کیبنٹ کولیگز ہیں. وہ ایک فون اٹھا کے اپنی بہترین جتنے مشورے ہیں and all his advices he could have given, and that person would be a witness in front of Imran Khan کہ even مشکل وقت کے اوپر جب ان کے اوپر بڑی مشکلات پڑی، وہ مجبوراً انہیں چھوڑ بھی دی، اس کے باوجود یہ اتنے ہمارے بڑے بہی خواہ ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیں اچھے مشوروں سے نوازتے رہے. یا یہ اچھا ہے کہ جی یہ چوہا ہے اور یہ جو ہے پاگل ہو چکا ہے، اس کو کام کرنا نہیں آتا. So he's being illogical. وہ سمجھداری کی بات نہیں کر رہے. اچھا کل بھی انہیں دیکھیے، کل یہی پارٹی دوبارہ پاور میں آ جاتی ہے تو کیا، اور فواد چودھری صاحب سموے اندر آ جاتے ہیں، ان کی سیاست چمکے گی اس پارٹی کے اندر اگر وہ اتنے لوگوں کو اپنا مخالف بنا لے. جس کو آپ برا بھلا کہتے ہیں وہ آپ کے لیے کوئی اچھے خیالات تو نہیں رکھتا. تو مجھے ان کی سیاست سمجھ سے باہر ہے. جب مجھے ان کی سیاست سمجھ میں نہیں آتی تو پھر مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی کے پریشر کے اندر آ کے انہیں نے پارٹی چھوڑی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں آج وہی پریشر جو ہے وہ ان سے یہ بیانات دلا رہا ہے. نہیں، آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ فواد چودھری کسی مشن پہ ہیں پارٹی کو نقصان پہنچانے کے؟ نمبر 1، علی زیدی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے؟ پارٹی تو انہوں نے بھی چھوڑی تھی، وہ بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے تھے. جی ہم نے اس کے بارے میں بالکل واضح طور پہ میڈیا کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ جتنے ایسے حضرات ہیں جو دوسری پارٹیوں میں چلے گئے ان کے مسائل خراب، جو جاتے ہوئے گالیاں دے گئے ان کے اور زیادہ خراب، لیکن جو لوگ خاموشی سے سیاست چھوڑ کے گھر میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اور خاموشی سے گزار رہے ہیں، اور وہ پھر کسی وقت جیسے آپ نے کہا، اور میں آپ کی بات سے بالکل آپ کی رائے کو اور آپ کی رائے مثبت انداز میں لیتا ہوں کہ پارٹیاں جو ہیں اپنے آپ کو بڑا کرتی ہیں، چھوٹا نہیں کرتی. لیکن کوشش کیا ہوتی ہے ہر پارٹی کے کہ اپنے اندر ایسے لوگوں کو نہ لائے
کہ بقول کنفیوشس کے جی اور آپ کے عربی میں بھی کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے. تو آپ جو مچھلیاں خراب تھیں، جن کے مسائل تھے، جو پریشر نہیں لے سکی، اس سے کہ دیکھیے کمپرومائز کیوں کیا لوگوں نے، ان کے خلاف فائلیں آ گئیں، دے ہیڈ اسکیلیٹن ان دیئر کلوزٹ. وہ ان کو وہ دکھائے گئے اور کہا کہ یہ نہیں، تم نہیں ایگری کرو گے تو یہ مسائل ہو جائیں گے. ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کا، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.